जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछला लेसन मैंने एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, किसी ने मुझसे शेयर की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि वो कौन से उस्ताद मोहतरम है, अभी पता करवाऊंगी। लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। बहुत प्यारा बता रहे थे, ख़ास तौर पे उनकी लहजा बहुत ही प्यारा था, तजवीद का। अ, अपनी जी हम लोग जो है ये बात थोड़ी सी, आज का दिन हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं ताकि भूला हुआ आप लोगों को याद आ जाए। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि कुरान मजीद के अंदर कुल मिला के, माइक्स किसी के अगर ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लें। ढेर सारे माइक ऑन है, ताकि डिस्टरबेंस ना आए क्लास के बीच में। आप लोग सेटिंग ही वो रखें कि जिसमें ऑटोमेटिकली जब क्लास स्टार्ट हो तो माइक ऑफ हो। ठीक है, दो तरह की सेटिंग्स होती हैं। एक वो आपसे सवाल करते हैं कि माइक ऑन के साथ हम ओपन करें या माइक ऑफ के साथ। मैं हालांकि एक पढ़ा रही हूँ, मैंने भी ऑफ वाला रखा हुआ है। ठीक है, ऑफ होता है फिर मैं आवाज कुछ आके भी खुद नहीं आ रही। पढ़ती हूँ। जी तबिंदा। जी, तो हम बात कर रहे थे कुरान मजीद के अंदर कुल मिला के सिर्फ 3 तरह के अल्फाज होते हैं: इस्म, नाउन, फेल, वर्ब्स, और छोटे छोटे हरूफ, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का काम इस्म और इस्म को आपस में मिलाना, या इस्म और फेल यानी कि नाउन और वर्ब्स का कनेक्शन, आपस में ताल्लुक को जोड़ देना, ये इसका काम है। ठीक है, और ये छोटे छोटे हरूफ होते हैं, बआसानी पहचाने जाते हैं। तो असल जिनको हमने कंसंट्रेट करना है वो दो तरह के अल्फाज हैं: इस्म या फेल, वर्ब्स या नाउन। इस्म जो नाउन है और जो फेल है यानी कि वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, वो फर्दर मजीद आगे दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उर्दू और इंग्लिश में हमें पता है 3 टेंसेस या 3 जमाने पाए जाते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, माजी, हाल या मुस्तकबिल। लेकिन अरबी में इंटरेस्टिंगली सिर्फ 2 जमाने पाए जाते हैं: पास्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर मिल के कंबाइंड एक जमाना कहलाता है। यानी कि हाल और मुस्तकबिल एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, जिनको मिला के हम फेले मुजारे कह देते हैं। यानी कि फेले मुजारे के अंदर एट अ टाइम प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ द टेंसेस जो हैं वो दोनों टेंसेस शामिल होते हैं। तो इस हवाले से हम कहेंगे कि फेल की फर्दर 2 टाइप्स हैं: पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंबाइंड टेंसेस। तो अब क्या है, नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है कि हम इन अल्फाज को जब कुरान मजीद के अंदर देखें। जी वालेकुम अस्सलाम। तो जब कुरान मजीद के अंदर हम इन अल्फाज को देखें तो हम उनको देख के बआसानी इनको पहचान सकें। यानी कि देखते ही हम ये बात आइडिया कर सकें कि ये अल्फाज जो हैं ये कौन से अल्फाज हैं, ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, या इस्म है कि फेल है, नाउन है कि वर्ब्स है। ठीक है, तो ये हम चीज जो है हमें देखते ही हम इस चीज के बारे में बता सके। तो उसकी पहचान हमने भी सीखी थी। हमने जो अभी तक बात की, जी
اسم اور فعل. اور پھر اب ہم نے دیکھنا ہے ان کو پہچاننا کیسے ہے. تو اسم کی ہم نے کچھ پہچان سیکھی تھی کہ جس کو دیکھتے ہی ہم فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ الفاظ اسم الفاظ ہیں. جی رخسانہ آپ بتاؤ گے آپ کے ذہن میں کون سی پہچان یاد رہ گئی ہے کہ جس کو دیکھتے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ اسم الفاظ ہے؟ یہ اس کے لفظ کے شروع میں ہی ال لکھا ہوا رہتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے اور تنوین کے ساتھ آتا ہے. اسم کی پہچان ہے 2 تنوین یا شروع میں الف لام. بالکل ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. جی بالکل 2 پہچان اسم کی ہمیں پتہ چل گئی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے جو حمزہ لام ال سے شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم لفظ ہوگا. الحمدو، ٹھیک ہے، الرحمن، الرحیم، الکریم، السمیع، ٹھیک ہے. تو جو بھی الکرسیو، الکتاب، جو ورڈ قرآن مجید کے اندر ہمیں ال سے نظر آتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا میم آپ کی آواز چلی گئی ہے. آواز Yes, نہیں ma'am. آ کوئی رہی. آواز نہیں آ رہی. No sound. مائک آف ہے میم آپ کی. جی پتہ نہیں کس طرح وہ میں نے ایکچولی ابھی کسی آفرین کا مائک آف کیا ہے تو میں نے شاید اس کا سب سے اوپر نام تھا تو غلطی سے میرا شاید آف ہو گیا. اب آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. Yes. آ رہی. جی تو ہم نے بات کی کہ ال سے شروع ہونے والے الفاظ الکرسی، الکتاب، الرحمن، الرحیم، اور تنوین کے اوپر اینڈ ہونے والے الفاظ مسلمن، کافرن، حاسدن، یہ 2 پہچان ہیں کہ جو ہمیں فوراً بتا دیتی ہیں کہ ورڈ اسم ورڈ ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ تنوین جو ہے اس کی 3 اقسام، 3 ٹائپس ہیں. وہ 2 پیش بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 زبر بھی ہو سکتا ہے، اور 2 زیر بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو ورڈز ہیں ان کی تنوین 3 طرح کی ہوتی ہے: مسلمن، مسلمن اور مسلمن، ٹھیک ہے. تو جو تنوین ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. جب یہ اکیلے اکیلے ورڈز لکھے ہوتے ہیں تو ان کے میننگز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مسلمن ایک مسلمان، مسلمن ایک مسلمان، مسلمن ایک مسلمان. لیکن جب جملے کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور اس سے پورے کے پورے جملے کے میننگز چینج ہوتے رہتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جملے ہمارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جی آفرین آپ بتاؤ گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کے اندر صرف 2 ٹائپس کے سینٹینسز ہو سکتے ہیں، یا وہ جملہ اسمیہ ہے یا وہ جملہ فعلیہ ہے. کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ جی باجی، جملہ اسمیہ جو ہے اسم سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے. بالکل، بہت زبردست جواب دیا. کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوگا اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا. تو یہ صرف ٹوٹل ڈفرنس ہے دونوں جملوں کے اندر. ہم حروف کو نہیں دیکھیں گے،
حروف کو ہم اگنور کر دیں گے. اگر کوئی بھی جملہ اگر اس کا پہلا ورڈ اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا, اور اگر پہلا ورڈ فعل ہے تو جملہ فعلیہ کہلائے گا, اور اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. مثلاً ہماری صورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہماری ایک صورت فاتحہ ہے. اب مجھے عدیلہ آپ بتاؤ گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ عدیلہ آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی یہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اور کیا پہچان ہے کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کا بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ال نے بتا دیا کہ پہلا ورڈ اسم ہے, اور اگر یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح ہم اگر ایک اور جملہ لیتے ہیں, صورت لیتے ہیں, آخری جو ہماری صورتیں ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اب اس صورت کے بارے میں بتائیں گے. جی ساجدہ, یہ کون سی صورت, جملہ کون سا ہے؟ قل هو اللہ احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم یہ جملے فعلیہ ہے؟ بالکل جملہ فعلیہ ہے, کیونکہ کل کا کیا میننگ ہے؟ کہہ دیجئے. ورب. ہاں بالکل. تو اب کہہ دینا جو ہے وہ ظاہری بات ہے, کوئی ناؤن تو نہیں ہے نا, نیمنگ ورڈ تو نہیں ہے. تو کل جو ہے نام نہیں ہے, تو یہ ایک کام ہے. تو یعنی کہ کسی کو کہہ دینا, تو یہ جملہ فعلیہ ہے. تو بس اتنی سی پہچان ہے دونوں جملوں کی کہ اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ, اور اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ. اب ان دونوں کو بنانے کا انداز جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے, اسمیہ کی کنسٹرکشن ڈفرینٹلی ہوگی اور فعلیہ کی کنسٹرکشن ڈفرینٹلی ہوگی. ہم نے ابھی اسمیہ کی بات نہیں کی تھی, جملہ فعلیہ کی ہم نے تھوڑی سی بات کر لی تھی. کہ جملہ فعلیہ کی آگے 3 طرح کے جملے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ میں 3 قسم کے جملے آتے ہیں. کس طرح سے وہ بن سکتے ہیں؟ اب میں اینڈ کے اوپر جاتی ہوں. کسی کا نام جی زبیریہ, آپ کو یاد ہے کہ 3 طرح کے جو جملہ فعلیہ ہم نے بات کی تھی وہ کس کس طرح سے بنتے ہیں؟ جی زبیریہ, آپ کلاس میں موجود ہیں؟ جی, اس میں ماضی کے واقعات دیکھیں گے یا حال کے دیکھیں گے؟ نہیں, میں نے کہا تھا جملہ بنانے کے 3 طرح کے طریقے ہیں. نہیں, مجھے یہ میرے ذہن میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. جی عظما کھوکھر, آپ کو یاد ہے بیٹا؟ جن کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ میں ان میں سے کسی کو پوچھ لوں. جی کنول, آپ بتاؤ گے؟ کنول عمر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو یہ کہ پہلے فعل پھر فاعل آئے گا, دوسرا ہے پہلے فعل آئے گا پھر مفعول ہوگا, تیسرا ہے پہلے فعل ہوگا پھر فاعل اور پھر مفعول. بالکل ٹھیک ہے, 3 طرح کے جملہ فعلیہ ہوتے ہیں. فعل تو کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو یہ تو پکی بات ہے کہ فعل سے شروع ہونا ہے, تو فعل تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلے ٹائپ میں فعل کے ساتھ فاعل ہوگا. فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کہ ایکشن کو کر رہا ہوتا ہے. فعل از این ایکشن ورڈ, فعل از اے ڈوئنگ ورڈ. کوئی ایکشن اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کام کو کرنے والا جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری قسم کون سی ہے کہ اس میں
फेल ने तो लाजमी होना है, जारी बात है, तभी वो जुमला फेलिया कहलाएगा। तो फेल के साथ उसका फाइल नहीं होगा बल्कि उसका मफऊल होगा। अब मफऊल कौन होता है? वो इस्म, ये भी याद रखें और इसको नोट डाउन कर लें कि फाइल भी और मफूल भी दोनों इस्म अल्फाज, दोनों नाउन होते हैं। जिसने वो एक्शन को किया, मसलन अहमद ने अमजद को पढ़ाया। अब पढ़ने वाला भी इस्म है अमजद और पढ़ाने वाला भी इस्म है अहमद, ठीक है। आलिया ने खत को लिखा, आलिया एक्शन कर रही है, वो भी इस्म है, और खत लिख रही है, खत भी इस्म है। लिखना जो है वो फेल है। इसी तरह मैं कहूंगी खाया अर्शिया ने सेब को। अब खाना इज एन एक्शन वर्ड, तो जुमला फेलिया। अर्शिया खाने वाली, उस एक्शन को करने वाली, इस्म वर्ड, और सेब को खाया तो इस्म वर्ड। तो ये जहन में रखना है कि फाइल भी और मफूल भी ये दोनों हमेशा नाउन होते हैं, इस्म वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो एक्शन को कर रहे और जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, दोनों नाउन इस्म वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्शन करने वाला मिसिंग होगा, लेकिन जिसके ऊपर एक्शन किया गया उसके बारे में जिक्र होगा। मसलन क्या, कैसे जुमला बनेगा? ऊपर वाला जुमला क्या था? खाया अहमद ने, क्या खाया कोई पता नहीं। पढ़ाया महमूद ने, किसको पढ़ाया? मिसिंग है, ठीक है। मारा अमजद ने, किसको मारा? मिसिंग है, ठीक है। ये पहली टाइप हो गई। दूसरी टाइप क्या है? मारा अमजद को, किसने मारा? वी डोंट नो, ठीक है, हमें नहीं पता। लिखा खत को, किसने लिखा? वी डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो लिखने वाला मिसिंग है, तो ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी और आखिरी टाइप कौन सी होती है? कि जिसमें दोनों चीजें मौजूद होती हैं, फेल के बाद फाइल भी है और मफूल भी है, एक्शन करने वाला इस्म भी मौजूद है और जिसके ऊपर एक्शन किया गया वो भी मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। तो ये वाली टाइप जो है ये तीसरी किस्म का जुमला होता है, ठीक है। मैं कहूंगी मारा उसने तुमको। अब जो फाइल और मफूल है वो जाहिर भी हो सकता है। मसलन अगर मैं कहूं अहमद मारा अहमद ने अमजद को, अब फाइल भी क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि अहमद है और मफूल भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि अहमद अमजद है। इनको कहते हैं इस्म जाहिर, यानी कि फाइल जो है वो जाहिर हो चुका है या मफूल भी जाहिर हो चुका है कि किसने किसको मारा। लेकिन सम टाइम्स बजाय एक्चुअल नेम्स के, एक्चुअल नाम के, हम उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रोनाउन जो है किसको कहते हैं? वो इस्म वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। तमाम वो इस्म वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो वो भी नाउन होते हैं, यानी कि तुम, मैं, वो, हम, ठीक है, ये सारे के सारे अल्फाज नाउन कहलाएंगे। जो इस्म की रिप्लेसमेंट में आते हैं, जो इस्म की जगह आते हैं, वो तमाम अल्फाज भी इस्म अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी नाउन है। तो चाहे फाइल क्लियरली नजर आ रहा हो अहमद या अमजद की शक्ल में, या मैं कहूं कि तुम, मैं, मैम वो। जी बेटा। थोड़ा फिर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, ये लाइन आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा हमारे पास, समझ में नहीं आया। मैंने आपको कहाँ तक समझ आया और कहाँ से नहीं आया? वो फेल के 3 तरीके होते बोले ना मैम, वहां से थोड़ा ब्रेक हो रहा था। ठीक हो गया। मैंने कहा था कि
जो जुमला फेलिया की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक, फेल तो मस्ट है ना, फेल होगा ही तो वो जुमला फेलिया है ना, क्योंकि फेल के बगैर तो जुमला फेलिया हो ही नहीं सकता। फेल तो तीनों टाइप्स के जुमलों में आएंगे, लेकिन पहली किस्म में फेल के साथ सिर्फ फाइल है। फाइल किसको कहते हैं? जिसने एक्शन किया, ठीक है। मसलन मैं कहूंगी मारा अहमद ने, खाया अमजद ने, पढ़ा अक्सा ने, लिखा अर्शिया ने। तो लिखा, पढ़ा, खाया फेल है, एक्शन वर्ड है, और जो नाम मैंने यूज किए वो सब फाइल है जो उस एक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये 2 चीजें आ रही हैं, एक्शन वर्ड और एक्शन करने वाला इस्म, नाउन, ठीक हो गया। जो दूसरी टाइप है उसमें एक्शन वर्ड तो मौजूद होगा, लेकिन उसके साथ फाइल नहीं होगा, एक्शन करने वाला नहीं होगा, बल्कि जिसके ऊपर एक्शन किया गया उसकी मौजूदगी होगी, वो मौजूद होगा। यानी कि मारा अमजद को, खाया सेब को, पढ़ा किताब को। अब इसमें जो इस्म वर्ड्स आ रही है वो मफऊल कहलाते हैं, जिनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। अब नाम, दोनों में नाम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसमें फाइल है कि मफूल? फाइल के साथ हमेशा ने का वर्ड आता है उर्दू में, ठीक है। फाइल के साथ हमेशा ने का वर्ड आता है, और मफूल के साथ हमेशा का, की, को का वर्ड आता है, ठीक है। जिससे मुझे पता चलता है कि ये वर्ड फाइल नहीं बल्कि मफऊल है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है सेंटेंस की, उसमें दोनों मौजूद होते हैं, एक्शन को करने वाला भी और जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है वो भी। खाया अहमद ने सेब को, ठीक है। तो अब इससे जो है मुझे पता चल रहा है कि किसने किसको खाया। अब क्लियर हो गई बेटा बात आपको? हाँ मैम, जज़ाकल्लाह खैर। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो जुमला फेलिया के होते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो जुमला फेलिया तो हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला हम जुमला इस्मिया को अपनी नेक्स्ट क्लासेस से शुरू करेंगे, ठीक है। कि जुमला इस्मिया जो है, जी जुबैरिया। जी, इसमें मैं अभी ये बताना चाहूंगी, मुझे पहले इसकी समझ नहीं आई थी। जी जरूर, इसमें नंबर 1 को फेल और फाइल, ठीक है। और नंबर 2 पे फेल और मफूल, और नंबर 3 पे होगा फाइल और मफूल। यानी फाइल अगर हिडन है तो मफूल जाहिर हो जाएगा, जी, और अगर फाइल जाहिर है तो मफूल हिडन होगा। लाजमी नहीं कि हिडन होगा, मतलब है कि 3 तरह के जुमले होते हैं ना। अच्छा, आप देखोगे कि बहुत सारी दफा अल्लाह ताला बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम तो क्योंकि कुरान की बात करेंगे ना, कुरान को हमने समझना है, तो अल्लाह ताला जरूरी नहीं समझते। अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन देनी है तो अल्लाह ताला जरूरी नहीं समझते फाइल का जिक्र करना। अगर मफूल से बात मुकम्मल हो रही है तो फाइल का जिक्र करना वो जरूरी नहीं समझते, ठीक है। हो गया। तो इस तरह के जुमले बहुत ज्यादा कुरान में आते हैं जिसमें फाइल मेंशन नहीं होता, उन्हें मतलब उसकी जरूरत महसूस नहीं की अल्लाह ताला ने ये बताना कि वो काम किसने किया, ठीक है। तो ठीक है। अब जो ये जुमले 3 टाइप्स के होंगे, तो हम जब जुमला फेलिया, कोई वर्ड जुमला फेल से जब शुरू होगा तो फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या मौजूद है, क्या सिर्फ फाइल मौजूद है, या सिर्फ मफूल मौजूद है, या दोनों मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम जुमलों के सेंटेंसेस के ऊपर जाएंगे तो फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जी इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह जब हम सेंटेंसेस पे पहुंचेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। कुछ हमने इसकी एग्जांपल्स की भी थी पीछे क्लास में,
لیکن انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. ابھی تو ہم جنرل بات کر رہے ہیں. اب جملہ اسمیہ جو ہے، اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس سے جملہ اسمیہ کی بات کریں گے. جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس، اور یہ جملہ فعلیہ میں بھی ہوگا انشاءاللہ، ہمارے پاس ٹوٹل 5 ٹائپ ہوتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینسز، نامکمل جملے. ٹھیک ہے، نامکمل جملے ہمارے پاس 5 طرح کے ہیں. بکس میں عموماً 4 کا ذکر ہوتا ہے. میرے پاس کوئی اگر 15 کتابیں ہیں تو ان میں سے صرف ایک کے اندر 5ویں کا ذکر ہے. عموماً صرف 4 کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کا جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بک کے مطابق جواب دیں گے ایگزامز کے اندر، کیونکہ ان کی کتاب میں صرف 4 جملوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی 5 ٹائپس ہوتی ہیں، اور جو 5ویں یہ نہیں بتاتے وہ سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 5 نامکمل جملے جب ملتے ہیں تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ 5 جملے آ جائیں گے ایک جملے کے اندر. کسی میں 2 کا استعمال ہوگا، کسی میں 3 کا استعمال ہوگا، کسی میں 4 کا بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پورے 5 نامکمل جملے ہم پہلے سیکھیں گے، اس کے بعد ہم ان کو ملا کے ایک مکمل جملہ بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے سٹارٹ کیا کرنا ہے، ان 5 قسم کے نامکمل جملوں کو سیکھیں گے اور آٹومیٹکلی ہمیں مکمل جملہ بنانا آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی کلاسز سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. اب کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں اسم کا ذکر ہے، اور اسم کا ہم نے جب استعمال کرنا ہے تو ہم تھوڑی سی بات مزید اسم کے اوپر کر لیتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم کی کنسٹرکشن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ہم ملاتے ہیں تو ایک اسم تیار ہو جاتا ہے. یعنی کہ مسٹ ہے، ہر اسم کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں. جی ثنا انور، آپ کو یاد ہے بیٹا وہ کتنی چیزیں ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کی موجودگی ضروری ہے اسم کے لیے؟ السلام علیکم مس. جی وعلیکم. مس اسم کے لیے چیزیں ضروری، مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. ایک اسم اس کے کی لیے تو کنسٹرکشن کے لیے، اسم کی کنسٹرکشن کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے مطلب آپ ایک بلڈنگ بناتے ہو، آپ کو اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ان کو ملا ٹھیک ہے. کے اسم آپ اینٹیں لگاؤ گے، پھر سیمنٹ بھرو گے، اوپر وائٹ واش کرو گے تو آپ کی ایک دیوار تیار ہوگی. تو اسم کی کنسٹرکشن کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے. اسم کی کنسٹرکشن میں بس وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ہمیں کسی اسم کو دیکھنے کے لیے. بالکل، وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ یہ صحیح جواب ہے آپ وہ کا. تعداد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے اسم کی ظاہر کرے گا کہ وہ تعداد کیا ہے اسم کی، کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. بالکل پرفیکٹ دوسری جواب چیز دے ہوتی دیا. ہے جی کہ وہ وسعت بتائے گا. وسعت میں ہے کہ وہ اس میں نکرہ ہے یا اس میں معرفہ ہے. بالکل تیسری ٹھیک. چیز وہ بتائے گا کہ اس میں نکرہ ہے، اس میں عدد ہو گئی، اور 2 چیزیں ہیں اس میں کہ وہ بتاتی ہوں، مس ذہن سے نکل رہا ہے. جنس چلو بتائے گا یہ کہ کسی اور سے ہے یا پوچھتے ہیں ہم. مؤنث. جزاک اللہ ثنا. جنس بالکل ٹھیک بتایا ثنا نے کہ ہم کوئی بھی اسم بنانے کے لیے ہمیں 4 ریکوائرڈ چیزیں چاہیے، 4 ریکوائرڈ چیزیں چاہیے. سب سے پہلا اس نے بتایا عدد، یعنی کہ اس اسم کی کوئی نہ کوئی کوانٹٹی ہوگی کہ وہ سنگولر ہے، ڈیول ہے یا پلورل ہے، واحد ہے، تثنیہ یا جمع ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ اردو اور انگلش میں صرف 2 عدد کے ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، either they are singular اور they are plural. ٹھیک ہے، ایک کو ہم سنگولر کہیں گے اور ایک سے زیادہ کو جمع کہیں گے، پلورل کہیں گے. ٹھیک ہے، اردو میں بھی واحد ہے اور جمع ہے، لیکن عربی میں کچھ ڈفرنٹ کیا ہے کہ سنگولر کے بعد ڈیول آتا ہے. 2 سیب،
दो किताबें, दो कलम, दो चांद, दो सितारे, फिर दो से ज्यादा को हम जमा कहते हैं। तो दो चीजों के लिए हम मुसन्ना या तस्निया का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जमा आ जाता है। अच्छा, अब नंबर 2 पे कौन सा सितारा आप बताओगे, अदद के बाद दूसरी चीज क्या है? किसी एक चीज का जिक्र करना है। अभी हमने अदद की बात की, नंबर 2 पे मैम जिन्स है, जिन्स जिन्स। कितनी जिन्स है? मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है? बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पे हमें जिन्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम जेंडर भी कहते हैं। इधर वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, इधर वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। कोई एक कैटेगरी होगी उस इस्म की, मुज़क्कर या मुअन्नस। अब हमें पता है, हमने ये सीखा था कि जेंडर जो है मुज़क्कर या मुअन्नस, कुछ एक्चुअली मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं, मसलन दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताई, अब्बू अम्मी, बहन भाई, यानी कि ये जो है पेयर्स में होते हैं। और इनकी मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी मौजूद होती है, और इनको हम कहते हैं एक्चुअल मुज़क्कर या एक्चुअल मुअन्नस। हकीकत में वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, हकीकी मुज़क्कर या हकीकी मुअन्नस। लेकिन हमने कहा कि हर इस्म की जिन्स होती है, उस हवाले से तो चांद, सूरज, मेज, कुर्सी, किताब, कलम, ये भी इस्म है, इसका मतलब है इनकी भी कोई ना कोई जिन्स होगी। तो अब इनकी तो कोई पेयर्स मौजूद नहीं है, तो एक्चुअली इनकी अपनी कोई जिन्स नहीं होती, लेकिन इनको बोलने के लिए, जुमला बनाने के लिए हमें इनको खुद कोई जिन्स देनी पड़ती है, ठीक है। हमें लिखना है या बोलना है कि किताब पढ़ी है, कुर्सी पड़ी है, कलम टूटा है या टूटी है, कैंची पड़ी है या कैंची पड़ा है। तो हम नहीं जुमला बना सकते, हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं बोल सकते जब तक कि हम किसी भी इस्म को कोई जिन्स ना दे दें, ठीक है। तो अब जिन्स जो है, अब इनकी अपनी कोई जिन्स नहीं है, बल्कि इनको जिन्स दी गई है खुद से। अब एक्चुअली इनकी अपनी कोई जिन्स नहीं है, तो अब क्या है कि अहले जुबान जो जबान को बनाते हैं वो खुद इनको कोई जिन्स देते हैं। वो कुछ इस्म अल्फाज को मेल कैटेगरी में ले आते हैं, मैस्कुलिन मुज़क्कर में, और कुछ को वो मुअन्नस के अंदर ले आते हैं, ठीक है, मुअन्नस कैटेगरी में ले आते हैं। अब एक्चुअली इनकी अपनी कोई जिन्स नहीं है, बल्कि इनको जिन्स दी गई है। तो इसी वजह से हर लैंग्वेज के अंदर, हर जबान के अंदर, इवन एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं। हमारे पश्तो बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, फिर पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, बलोची बोली जाती है, पंजाबी की कई किस्में हैं। तो हर जबान के अंदर उनके अहले जुबान अपनी मर्जी से कोई जिन्स दे देते हैं। तो इसलिए कुछ तो वो सेम भी हो सकती हैं और कुछ वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी अपनी तो वो जिन्स नहीं है, उनको वक्ती तौर पे दी गई है। लेकिन हम जब उसको कोई एक जिन्स दे दी जाती है तो फिर वो फिक्स हो जाती है। फिर ये नहीं है कि कंवल अपनी मर्जी से किसी को मुज़क्कर कहे और उसी लफ्ज को सितारा मुअन्नस बोले, आसमा का दिल चाहे कि मुज़क्कर बोले तो ताहिरा का दिल चाहे तो मुअन्नस बोले। वंस एक जबान बन गई तो अब उनकी जिन्स फिक्स हो गई। अब इनको हम क्या कहेंगे? गैर हकीकी मुज़क्कर, गैर हकीकी मुअन्नस, यानी कि ना वो मुज़क्कर है ना वो मुअन्नस है, बल्कि हमने खुद उनको मुज़क्कर बना दिया या हमने खुद उनको मुअन्नस बना दिया। तो दो हिस्से हो गए जिन्स के, हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस और गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। एक तो इस तरह से हमने इनको दो हिस्सों में बांट दिया।
اب اس کے بعد مزید ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو غیر حقیقی مذکر مؤنث ہیں ان کو ہم نے ایک اور نام بھی دے دیا، سمائی مؤنث یا سمائی مذکر۔ اب بیسکلی آپ لوگ کنفیوز نہ ہونا، غیر حقیقی اور سمائی بیسکلی دے آر سیم۔ جو بھی اصل میں جن کی اپنی جنس نہیں ہے، مثلا قلم، کتاب، کاپی، پینسل، ان سب کو ہم غیر حقیقی کہیں گے۔ اب اہل زبان نے جن کو مذکر کہہ دیا ان کو غیر حقیقی مذکر کہہ دیں گے، اور جن کو مؤنث کہہ دیا انہیں غیر حقیقی مؤنث کہہ دیں گے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے؟ جب ہم نے جو بھی زبان سیکھنی ہوگی ہم اس زبان کو سنیں گے، اور ہم سن کے دیکھیں گے کہ اس زبان میں ان کو قلم کو مذکر کہا جا رہا ہے یا مؤنث کہا جا رہا ہے، پینسل کو مذکر کہا جا رہا ہے یا مؤنث کہا جا رہا ہے، کتاب کو مذکر کہا جا رہا ہے یا مؤنث کہا جا رہا ہے۔ تو سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان 5 اسم کو مذکر بولتے ہیں اور ان 5 کو مؤنث بولتے ہیں۔ کیونکہ سن کے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے مذکر سمائی کہہ دیا جن کو مذکر بولا جا رہا ہے، اور مؤنث سمائی کہہ دیا جن کو مؤنث بولا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے ہو کہ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں وہ غیر حقیقی کیونکہ ان کا پیر نہیں ہے، ان کی اپنی جنس نہیں ہے، لیکن پتہ ہمیں سننے کے بعد چلا کہ یہ والے مذکر ہیں اور یہ مؤنث، تو ہم نے ان کو مذکر سمائی کہہ دیا، مؤنث سمائی کہہ دیا۔ دونوں میں ڈفرنس تو نہیں ہے نا؟ پوائنٹ سب کو کلیئر ہوا ہے؟ اکثر لوگ اس کو 2 ڈفرنٹ ٹاپک سمجھتے ہیں، تو ایک ہی ٹاپک ہے لیکن ان کے 2 ڈفرنٹ نام استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ سب کو بات کلیئر ہوئی ہے؟ کوئی کنفیوز تو نہیں ہے ابھی بھی؟ نو مس الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب فردر ہم نے جب مثلا میں نے اردو کے سارے ورڈز جن کو اہل زبان مذکر کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور جن کو اہل زبان مؤنث کہہ رہے ہیں ان کو میں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، ان کی میں نے ایک لسٹ تیار کر لی۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ 2000 ورڈز ہیں تو میں نے جو مذکر ورڈز ہیں اگر وہ 1200 تھے تو میں نے ایک طرف لکھ لیا، اور 800 جو مؤنث ورڈز تھے ان کو میں نے ایک طرف لکھ لیا۔ اب ان کے اوپر جب میں نے غور کیا، تحقیق کی کچھ علماء نے، کچھ لوگوں نے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام الفاظ جن کے اینڈ میں گول تے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ناٹ آل، موسٹلی وہ الفاظ جن کے اینڈ پہ گول تا آئی ہوئی ہے وہ مؤنث الفاظ ہیں۔ آپ یہ دیکھو گے کہ یہ جملہ میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی قاعدہ 100% نہیں ہے، صرف تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد جو چیز بہت زیادہ نظر آئی اس کو انہوں نے ایک لا بنا لیا اپنی آسانی کے لیے۔ یہ نہیں تھا کہ کچھ رولز بنائے گئے اور ان رولز کے اوپر رکھ کے زبان بنائی گئی، زبانیں پہلے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، بہت عرصہ پہلے سے ہر علاقے میں کوئی زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا کیا مطلب ہے کہ جب غار کا دور تھا، غاروں میں لوگ رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، تو کیا وہ بات چیت نہیں کرتے تھے؟ وہ آپس میں باتیں نہیں کرتے تھے؟ تو زبان تو موجود تھی، لیکن علم کا راستہ، تحقیق کا راستہ بہت عرصے بعد شروع ہوا، ٹھیک ہے، لکھنا پڑھنا بہت عرصے بعد شروع ہوا۔ پہلے تو لوگ بولتے تو پیدا ہوتے ہی جنگلوں کے دور سے بول رہے تھے، تو زبانیں آلریڈی موجود تھیں، علم کے اوپر، تحقیق کے اوپر بہت عرصہ بعد گئے۔ تو اس لیے جو بھی قاعدہ ہم سکھاتے ہیں آپ کو، یہ بہت ذہنوں میں رکھنا ہے کہ وہ رول 100% نہیں ہوتا۔ ان زبان کے اندر جو چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو ایک قاعدے کا نام دے دیا گیا، اسی وجہ سے کوئی بھی قاعدہ 100% نہیں ہوتا۔
میں آپ کو کہتی ہوں کہ وہ الفاظ جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں زیادہ تر موسٹلی مؤنث ہوتے ہیں. تو جو چیز زیادہ تر نظر آئی اس کو ایک قاعدہ بنا دیا گیا، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ نظر نہیں آئے گا. مثلا میں کہہ رہی ہوں کہ گول تا پہ اینڈ کرنے والے موسٹلی الفاظ مؤنث ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے الفاظ نظر آتے ہیں. مثلا خلیفہ، جتنے بھی خلفائے راشدین گزرے وہ سب مذکر تھے، لیکن خلیفہ کے اینڈ پہ گولتا نظر آ رہا ہے. اب میں اس کو مؤنث تو نہیں کہوں گی نا. اسی طرح بہت سارے نام ہیں، اسامہ، حذیفہ، ٹھیک ہے، جو اینڈ پہ گولتا آتی ہے. اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن مذکر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اسی لیے کوئی بھی قاعدہ 100% نہیں ہوگا، لیکن یہ رول بنا کہ جو موسٹلی الفاظ گولتا پہ اینڈ ہوتے ہیں وہ مؤنث ہیں. یہ جب انہوں نے لسٹ بنائی تو انہیں یہ نظر آئی چیز کہ گولتا والے ورڈز مذکر کی طرف نظر نہیں آ رہے، زیادہ تر مؤنث کی طرف ہی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز انہوں نے نوٹس کی کہ وہ تمام الفاظ جو الف مد آ اور حمزہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، الف مد آ اور حمزہ کے اوپر اینڈ ہو رہے ہیں، وہ بھی انہیں زیادہ مؤنث کی طرف نظر آئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح چھوٹی یہ پہ اینڈ کرنے والے جن کے اوپر ایک کھڑی زبر موجود تھی وہ بھی مؤنث کی طرف نظر آئے. مثلا کبرا، صغرا، عظما، سلمہ، ٹھیک ہے، بشرا، یہ موسٹلی آپ دیکھ رہے ہو مؤنث لوگوں کے نام ہیں. لیکن اسی میں ہمیں عیسیٰ اور موسیٰ بھی نظر آ رہے ہیں، پیغمبروں کے نام ہے نا عیسیٰ، موسیٰ. تو کیا یہ کھڑی زبر اور چھوٹی پہ اینڈ نہیں کر رہا؟ اور ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی رول 100% نہیں ہوتا. ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم موسٹلی کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر کی بات کرتے ہیں. بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان 3 چیزوں کو جب انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ 3 چیزیں نشانیاں زیادہ مؤنث کی سائڈ پہ ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ رکھ لیا کہ یہ جب مجھے نظر آئیں گے تو موسٹلی یہ مؤنث ورڈز ہوں گے. تو اس کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ مؤنث قیاسی. قیاس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا. اندازہ لگانا، گیس کرنا. ٹھیک ہے، ٹو گیس سم تھنگ، اندازہ لگانا یعنی کہ قیاس کرنا، کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے میں یہ اندازہ لگاؤں گی کہ یہ مؤنث ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ مؤنث کے گروپ کی طرف ورڈز ہیں. تو ان کو ہم نے کیا کیا؟ قیاسی کے گروپ کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے، کہ یہ میں نے قیاس کر لیا، میں نے گیس کر لیا، میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مؤنث ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایسے الفاظ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں گے. جی بیٹا. یہ قیاسی جو آپ بولے نا، بشرا، عیسیٰ، موسیٰ، یہ تمام قیاسی میں آ رہی ہیں. یہ قیاسی میں یہ 3 نشانیاں ہیں، اینڈنگ آن گولتا، اینڈنگ آن کھڑی زبر اینڈ چھوٹی یہ، اینڈ الف مد آ اور حمزہ، جی میم، جو ان پہ اینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو میم، جزاک اللہ. جی، لیکن وہی والی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 100% ایسا نہیں ہوگا، موسٹلی، میکسیمم. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ہم تیسری کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے عدد کی بات کی، ٹھیک ہے، کہ سنگولر، ڈیول اور پلورل، واحد، تثنیہ اور جمع. پھر نمبر 2 پہ جینڈر آ گیا، میل، فیمیل، میسکولن، فیمینن، مذکر یا مؤنث. تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے وسعت. وسعت کا کیا مطلب ہوا؟ سٹیٹس. سٹیٹس کیا ہے؟
ٹھیک ہے, ادھر معرفہ نکرہ. معرفہ معرفہ یہ پراپر نکرہ. ناؤن یا نکیرہ کامن ناؤن. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ خاص نام ہے, معرفہ نام ہے, پراپر ناؤن ہے, اور یا وہ کامن ناؤن ہے اور نکیرہ نام ہے. اسم دو طرح سے آ سکتا ہے, یہ اس کی تھرڈ چیز ہے. ہر اسم ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا, یا پراپر ناؤن ہوگا یا کامن ناؤن ہوگا, یا معرفہ اسم ہوگا یا نکیرہ اسم ہوگا. اور وسعت مین وسیع ہونا, اس کا پھیلاؤ ہونا, ٹھیک ہے, یعنی کہ نکیرہ زیادہ ہوتے ہیں اور معرفہ کم ہوتے ہیں. مثلا ایک کلاس ہے, اس میں اسٹوڈنٹس تو 100 ہو سکتے ہیں, لیکن احمد صرف 1 یا 2 ہوں گے. لڑکیاں تو 50 ہو سکتی ہیں, لیکن عائشہ جو ہے, عائشہ تو خیر 15 ہو سکتی ہیں. عائشہ تو نام ایسا ہے, میری کلاس کے اندر ہی کوئی 15-16 ہیں, اور میرے اس وقت موبائل کے اندر میں کوئی 25-30 ہیں. ہر کلاس میں جو ہے نا عائشہ ڈھیر ساری ہوتی ہیں. لیکن بہرحال عالیہ ہو سکتے ہیں 2 ہوں یا 3 ہوں یا 1 ہی ہو, ٹھیک ہے. تو معرفہ کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے اور نکیرہ کا پھیلاؤ اس کی وسیع جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آخری چیز جو ہماری ہے, ٹائم بھی ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں, آخری چیز ہے جو ہماری کسی بھی اسم کے اندر, وہ ہوتی ہے اس کی اعراب. اعراب. یعنی کہ اعراب کے لیے دوسرا ورڈ کیا یوز کرتے ہیں؟ تنوین. میم حالت. حالت. حالت جو ہے نا وہ پیش والی بیسیکلی زبر والی اور زیر والی. اسٹیٹس ہوتا ہے. عربی حالت. بالکل. تو اس کے بارے میں مجھے کون بتائے گا جی, ہاتھ کھڑا کریں. ستارہ آپ پلیز میوٹ کر لو اپنا. جی کلثوم آپ بتاؤ. میم حالت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے, پیش والی حالت اور زبر والی حالت, زیر والی حالت. بالکل, بہت ہی اچھا بتایا. 2 زبر کے ساتھ ہمیشہ الف آتا ہے ساتھ نا. بالکل, بہت لیکن زبردست بات بتائی. حمزہ آ کے ساتھ جو ہے نا وہ الف نہیں آتا جب ان پر تنوین ہوگی زبر والی. تو بہت تنوین زبر کے ساتھ. زبردست بات بتائی جو میں نے اس وقت بولنی تھی, جو میں خود بھول گئی, کہ 3 طرح کی حالتیں ہوتی ہیں, پیش والی حالت, زبر والی حالت اور زیر والی حالت, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تنوین کے ساتھ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے, ٹھیک ہے. ال ہوگا تو تنوین نہیں ہو سکتی, اور تنوین ہوگی تو ال نہیں ہو سکتا. ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. لفظ ہوگا مسلمن, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے اس کے ساتھ ال لگایا اس کو معرفہ بنانے کے لیے, تو آٹومیٹکلی اس کا ایک پیش غائب ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح کافرن 2 زبر کے ساتھ ایک الف ضرور آتا ہے. اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے. میں نے بتایا تھا ہمارے اردو میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. الکافرہ جیسے ہی, اور یہ 2 زبر کے ساتھ آتا ہے, جیسے ہی ال لگے گا اس کی ایک زبر ریموو ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی الف بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. الف کا تعلق صرف 2 زبر کے ساتھ ہے. جب بھی 2 زبر آئے گی اس کے ساتھ ایک الف ضرور آتا ہے, اور جیسے ہی ال لگنے سے اس کی ایک زبر ہٹے گی تو ساتھ ہی اپنے الف کو بھی لے جائے گی. بات کلیئر ہوئی ہے؟ لکھنے کا سٹائل ہے 2 زبر کے ساتھ الف. جی, یہ ایک لکھنے کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں, ہمارے اردو میں بھی ایسے لکھا جاتا ہے, اندازن. اندازن آپ نے دیکھا ہمیشہ 2 زبر کے ساتھ الف ہوتا ہے. تقریباً, صحیح صحیح. یہ ہمارے اردو کے ورڈز ہیں نا. جی میم بالکل. تفریحاً, کبھی ہم غور نہیں کرتے نا, کچھ چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے. اور مجبوراً, یہ سب اردو کے ورڈز ہیں. ہم نون کے ساتھ تو نہیں لکھ رہے نا ان کو. جی جی. تو ان سب کے اینڈ پہ 2 زبر کے ساتھ الف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے بالکل. تو یہ ہمارے اردو کے ورڈز ہیں. تو یہ ایک صرف لکھنے کا طریقہ ہے.
کہ نون کی ساؤنڈ سم ٹائم وہ 2 زبر اور ایک الف کے ساتھ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جی تو میم. 2 زبر کے ساتھ ایک الف آتا ہے, لیکن ال کے ساتھ کیونکہ تنوین حرام ہے تو جیسے میں ال لگاؤں گی تو اس کی ایک حرکت جب جائے گی تو اپنے ساتھ ہی الف کو بھی لے جائے گی, کیونکہ وہ صرف الف جو ہے وہ 2 زبر کے ساتھ ہے. کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو؟ جی میم. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی میم الحمدللہ. تو الحمدللہ. کیا ہم نے سیکھا کہ اسم بنانے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہے. عدد, جو بھی اسم ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی کوانٹٹی ہوگی, یا وہ 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے. پھر اس کی کوئی جنس بھی ہوگی, یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, وہ حقیقی مذکر ہوگا یا حقیقی مؤنث ہوگا. اگر وہ دادا ہے یا چاچا ہے یا ابو ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے تو وہ ایکچوئل مذکر ہے یا ایکچوئل مؤنث ہے. اور اگر وہ کرسی, میز, قلم, کتاب ہے تو وہ غیر حقیقی مذکر اور غیر حقیقی مؤنث ہے. کیسے پتا چلے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کسی بھی زبان کو سنیں گے, سن کے پتا چلے گا. تو اس لیے ان کو ہم سماعی مذکر بھی کہہ سکتے ہیں اور غیر حقیقی مذکر بھی کہہ سکتے ہیں. اور جن کو مؤنث بولا جا رہا ہے ان کو ہم سماعی مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں اور غیر حقیقی مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہم نے اپنی آسانی کے لیے کچھ نشانیاں یاد کر لی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نشانیاں ہیں اسم ہونے کی. اس کی اور بھی نشانیاں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ جب ہم جملہ اسمیہ شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی ریوائز کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کچھ اور کیٹیگریز بھی ہیں جو اسم کے اندر آتی ہیں, مؤنث اسم کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ جملے سیکھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم ان کی ریویژن بھی کرتے جائیں گے. تو میم ہمارا homework کیا ہوگا؟ جی ہمارا ہوم ورک کیا ہوگا؟ آج تو اسی کو یاد کر کے آئیں آپ لوگ, اچھے سے دوبارہ 2-3 دفعہ سنیں اور ان کو یاد جی. کر کے آئیں, تاکہ جب ہم آگے اپنے جملہ اسمیہ کو شروع کریں تو آپ لوگوں کو ان کم از کم پوائنٹس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے, جی انشاءاللہ. تو جی میم, انشاءاللہ ہم جزاک پھر جب شروع کریں گے ان جملوں کو تو پھر انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ اب تو بس اسی کی ریویژن ہونی ہے. تو پھر ہر جملے میں اسم آنا ہے اور پھر اسم پہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس کی عدد کیا ہے, جنس کیا ہے, وسعت کیا ہے. اور تو پھر نیچرلی آٹومیٹکلی یہ 4 ورڈز بھی ہر روز ہی ریپیٹ ہوں گے اور پھر ان کے اندر کی 4 چیزیں بھی ہر روز ریپیٹ ہوں گی. تو آپ کو یاد مطلب آٹومیٹکلی حفظ ہو جائے گا, آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم کچھ کوشچن کیجیے نا اس میں سے امپورٹنٹ. جی بیٹا, کچھ کوشچن پوچھیے نا میم اس میں سے. ابھی تو فی الحال ہم ٹائم لوگ کی کلاس کا انڈرسٹینڈنگ کے مکمل ہو گیا ہے. آپ ان کو اچھا 2-3 دفعہ سننا لیکچر کو اس ویک میں, اور یہ 4 نام یاد کر کے آنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اور آپ نے میم اس میں سے کچھ نوٹ کرنا ہے. بیٹا یہ آلریڈی ہم پہلے کر چکے ہیں, اس حوالے سے تو آپ کا نوٹ ہوا ہونا چاہیے, لیکن نہیں اگر آپ نے نوٹ کیا تو پھر اس کو پلیز نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کہ اسم تھینک بنانے یو کے میم, لیے جزاک ہمیں اللہ خیر. کون سی 4 چیزیں چاہیے. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں, جملہ فعلیہ آپ اپنی لینگویج میں لکھو, جس کی جو لینگویج ہے اس میں لکھے. ٹھیک ہے, بات آپ جی جب جس کو اردو بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی, تو جب آپ سنو گے تو سن کے آپ اپنی لینگویج میں اس کو لکھو. انگلش میں لکھنا ہے انگلش میں لکھو, اپنی جس کی جو انڈین مسلمز ہیں وہ اپنی لینگویج میں لکھیں. ٹھیک ہے, تو تاکہ جب ہم آگے اس کو ڈسکس کریں تو آپ لوگوں کو آلریڈی اس کے بارے میں پتا ہو. ٹھیک ہے, جس نے اٹینڈنس نہیں لگائی پلیز لگا دے. میرا ایک کوشچن تھا جی پلیز. جی ضرور, جس نے کوئی سوال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے, میں بھی فری ہوں, جس نے جانا ہے وہ میم ہم نے فعل ماضی سٹارٹ کرنا تھا, تو اب ہم جو ہے نا اسمیہ جملے پہلے کریں گے. جی میں کہی تھی میں آسان سے مشکل کی طرف لے کے جاؤں, کیونکہ